सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान के जेल से जारी होने वाले सख्त पैगाम के जवाब में चंद रोज़ पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि फ़ौज और उसकी क़यादत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब इन मामलात पर सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये शख्स और ऐसा बयानिया अब कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। इस गैर मामूली जवाब के बाद PTI ने अपना पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया था, जिसमें हमने देखा कि खासा नरम लहजा अपनाया गया। मगर कल पेशावर में मुनक़िद होने वाले जलसे में PTI खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया, लेकिन हमने देखा कि अपनी पार्टी के सरबराह इमरान खान की तरह उन्होंने बराह रास्त फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान को मुखातिब करने के बजाय हुकूमती वज़रा को अपने निशाने पर रखा और उन्हीं को सख्त नामों से पुकारा गया, जिससे बज़ाहिर ये तासुर मिला कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर आने वाला जो गुस्सा था वो वफाकी वज़रा को मुखातिब करके निकाला गया है और बराह रास्त मुखातिब नहीं किया गया। लेकिन इस जलसे में PTI ने दो हवालों से अपनी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर रखी है। एक तो बताया गया कि सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से मुखालफत जारी है और दूसरा विफाक से दहशत गर्दी के हवाले से जो विफाक की पॉलिसी है वो बदलने का मुतालबा किया गया। इस जलसे में गवर्नर राज की खबरों पर भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और PTI के शाहिद खटक ने जलसे में ऐलान किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा राज लगाया गया तो फिर ना गवर्नर रहेगा और ना ही राज रहेगा। जिसके जवाब में आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी ने बड़ा अपनी वाज़ेह जवाब दिया है और कहा कि अगर सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से सिक्योरिटी ऑपरेशंस की ऊपर PTI की तरफ से मुखालफत की जाएगी तो इसके रद्द-ए-अमल में फिर गवर्नर राज लगेगा। तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सख्त बयानात के बाद क्या PTI के लिए हालात मज़ीद नासाज़गार होंगे या फिर बैरिस्टर गौहर की तरफ से आज जो मशवरा दिया गया है उस पर अमल करने के कुछ चांसेस हैं। इस बयान में बैरिस्टर साहब कहते हैं कि तमाम फरीकैन सियासी तनाव को कम करने के लिए किरदार अदा करें। तो क्या अब भी गुंजाइश मौजूद है कि बैरिस्टर गौहर साहब के इस मशवरे पर अमल हो सके? इस पर हम नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे और इस प्रोग्राम में हम आज़ाद पॉलिटिकल ओपिनियन भी शामिल करेंगे। वो प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। PTI ने जो रद्द-ए-अमल दिया उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की तरफ से की गई थी उसमें जो सियासी तौर पर सवाल उठाया गया था PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसका रद्द-ए-अमल हमें नज़र आया। ये बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि क्या वजह है हुकूमत या हुकूमती वज़रा की तरफ से इसको पॉलिटिकली काउंटर नहीं किया गया, क्योंकि दूसरी तरफ सियासी जमात की तरफ से ये बयानात दिए गए थे और ख़ुद DGISPR को आकर उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। क्या वजह है इसकी? जी, एक तो सियासी बयान जो है वो एक लामहदूद लाइसेंस नहीं है झूठ और गंद फैलाने का, जो कि हमारी सियासत में आमतौर पे ये रिवाज है कि सियासी बयान कहकर आप बानी चेयरमैन तो आपको मालूम है 35 पंक्चर को भी जिसका उन्होंने बहुत प्रचार किया, बाद में कहा जी सियासी बयान था। वो हर किस्म का इल्ज़ाम लगा देते हैं, बाद में कहते हैं सियासी बयान था। लेकिन ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो ट्वीट था बानी चेयरमैन का, उनका बराह रास्त है, उनका हैंडल है, तो एक जौहरी ताकत में जो जौहरी डिटरेंट का पहला अमीन है हुकूमत, उसकी अल्टीमेट अमीन है फील्ड मार्शल जो है, अगर आप उनकी ज़हनी सेहत के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये सियासत नहीं है। ये बात तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनकी जमात को बात समझ नहीं आ रही कि जब वो इस ऐसे नाजुक मामलात के ऊपर सिर्फ अपने सियासी इक़्तिदार की हवस के लिए इस किस्म का गंद फेंकेंगे फिर उसका जवाब आएगा और भी इसके नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। ये वो जमात है जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमला कर चुकी है, जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर जला चुकी है,
जिनका एक पूरा नेटवर्क है बैरून मुल्क, जो बैठकर पाकिस्तान की रियासत, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुस्तकिल एक गंद और झूठ फैला रहा है। जो IMF को खत लिखते हैं, एक दफा नहीं 12 लिख चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान की सपोर्ट ना की जाए। जो इस वक्त जो है एक जब हालत जंग में है और उस हालत जंग में दहशतगर्दों से बुज़दिराना मुसालियत की तरवीज करते हैं, जो बार बार पाकिस्तान के जो अफवाज हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं। जब उन्होंने एक ऐसी जमात हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने अपने आप को सियासी मैदान से निकाल कर रियासत और अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ स्पेस में कैद कर दिया है, ये उसका नतीजा। ठीक है खुर्रम साहब, मेरा सवाल, क्योंकि मैं दोबारा दरवाजा खुला है, जो बयान उन्होंने दिया वो वाकई बहुत नामुनासिब था इमरान खान साहब की तरफ से जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को इसका रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं आना चाहिए था, या फिर DGISPR का आना आपकी नज़र में ठीक है, क्योंकि उनका जो हलफ है वो बहुत महदूद करता है कि वो किन इशूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं और किस पे नहीं, लेकिन उनको इस पर सियासतदान की जवाब पर वैसे ही रिस्पॉन्ड करना पड़ा, हूबहू उन्हीं अल्फाज में। जी बेहतर तो होता, लेकिन यहाँ जबकि एक ऐसी सियासी जमात है जो सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? जो मुकालमा करने के लिए तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, वो बारहा एक दफा नहीं कितनी दर्जनों दफा कह चुके हैं कि हम तो सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। तो मैं फिर कहूंगा कि एक ऐसा सियासी जत्था हमारे सामने है जिसने अपने आप को सियासी स्पेस से निकाल कर रियासत मुखालिफ पिंजरे में खुद कैद कर लिया है। हालांकि उस पिंजरे का दरवाजा खुला है, वो चाहे तो उससे निकल सकते हैं, लेकिन वो उस पर मुस्तकिल जो है, मैं फिर कहूंगा, उन्होंने आगे लगाई, उन्होंने बैरून मुल्क से हमले किए, मुआशी जो है तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाकिस्तान को, मेरी नजर में, जब वो शकूक व शुबहात पैदा करते हैं तो पाकिस्तान की मौक़िफ़ को कमजोर करते हैं। तो लिहाजा अगर वो मुस्तकिल इस पर अमल पैरा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए। बेहतर होता, आइन यही कहता है कि जो है वो जो वजारत है उसी की तरफ से जवाब आना चाहिए। फिर बाद में आपको मालूम है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बाद में खुर्रम साहब आज तो विफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा ने बात की, लेकिन ये कुछ दो तरह की राय इसके ऊपर पाई जाती है। खुर्रम साहब, आप बतौर नून लीग के सीनियर रहनुमा इसको अगर क्लैरिफाई करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके वज़रा फासला इख्तियार करते हैं, बात हद से आगे निकली, खुद फौजी तर्जुमान ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो आज वो आगे इस बयान को डिफेंड करने के लिए, और कुछ लोग ये राय रखते हैं कि आप लोग सलाहियत नहीं रखते PTI को काउंटर करने की। इन दोनों में से क्या कोई एक वजह है? जी देखिए, सलाहियत के बारे में तो गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जिस किस्म का बैरून मुल्क का नेटवर्क है, देखिए ये एक पाकिस्तान की जो हाकिमियत और सियासत है उसमें एक नया अंसर है कि एक बैरून मुल्क पूरा गिरोह है जो रियासत के ऊपर हमलावर है और उस वक्त रियासत की दस्तरस से, कानूनी दस्तरस से बाहर है। अब आपने देखा कि पहली दफा जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो उन्होंने कदम उठाया और वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि ये दो लोग, उन्होंने जो स्पेसिफिक नाम लेकर कहा, जो लोग मुस्तकिल एक हफ्ते में 7 दिन जो है 7 दफा गलत गुफ्तगू, झूठ गुफ्तगू और पाकिस्तान की रियासत में और पाकिस्तान की अफवाज के बारे में झूठ फैलाते हैं, तो लिहाजा उनको पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमें ये लोग एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। तो ये जो अमल है इसका आगाज हुआ है। ये जरूर है कि यहाँ हमें क्लैरिटी से, अब जिस क्लैरिटी की जरूरत है, मेरी ये तवक्को है कि आने वाले जो कौमी असेंबली का सेशन है उसमें वज़ीर आज़म भी और वज़रा भी इस पर खुलकर बात करेंगे कि हम किस स्टेज पर आए हैं कि मामला सियासी मुखालफत और सियासी इजहार से आगे निकला है एक जमात का, और अब वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को हिट कर रहा है। ठीक, अब कल खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने जलसा किया है और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस वक्त उसको मुस्तरद किया है। CM खैबर पख्तूनख्वा का ये मौक़िफ़ था कि 21 साल से यहाँ पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई है, तो पॉलिसी को बदला जाए और मुंतखब नुमाइंदे बनाएं पॉलिसी। क्या इसके ऊपर विफाक अब कंसल्ट करेगी KP को? ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उन्होंने एक जिरगा भी मुनक़िद किया था जिसमें अपोजिशन, आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल थे और अपना मौक़िफ़ इस पर पेश किया गया था।
جی یہی تو المیہ ہے کہ جس اسٹریٹجی کی وہ بات کرتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے ایک جرگہ بھی کیا، اس وقت 12 اضلاع میں خیبر پختونخوا حکومت کی رٹ موجود نہیں ہے. ان کے تمام جو پروونشل ادارے ہیں وہ پسپا ہو چکے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ دوسری پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہاں اس وقت دہشت گردوں کا راج ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کے جرگوں سے، چلیں 12 نہیں، ایک نہیں، کوئی آدھا ضلع ہی دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرا دیں، پھر ہم کو سنجیدگی سے لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ درست طریقہ ہے. لیکن اگر صرف آپ ریاست کی جو پالیسی ہے دہشت گردوں سے لڑنے کی، جس میں اب الحمدللہ کوئی ابہام نہیں ہے، تو جب آپ ریاست کی پالیسی کو انڈرمائن کریں گے، آپ اس کو نیچے سے اس کی جڑیں کاٹیں گے، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپیزمنٹ، اردو میں بزدلانہ مصالحت کا جو ڈھول ہے وہ بجاتے جائیں گے، تو پھر پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہم بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین کی خود مختاری واپس لینا چاہتے ہیں، اس پہ رکاوٹ آ رہی ہے. یہ پھر کہوں گا کہ یہاں پھر دوبارہ ایک ایسا ہے کہ یہ صرف سیاسی اظہاریہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ اس ریاست مخالف اور فوج مخالف پنجرے سے اپنے آپ کو آزاد کریں، جس پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، اور باہر آ کر سیاست پر بات کرنا شروع کریں، جس میں پاکستان کے عوام کی صحت ہے، امن و امان ہے، انفراسٹرکچر ہے، عدالتی نظام ہے، پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنا ہے اور دہشت گردی سے لڑنا ہے. اگر اس سپیس میں آ کر پالیسی کی گفتگو کریں گے تو پھر مکالمہ بھی ہوگا، وہ بات آگے بھی چلے گی، اور جس بند گلی میں سب کو داخل ہو گئے اس سے بھی وہ باہر آ جائے گی. مکالمے کی گنجائش تو ہمیں ختم تبھی ہوتی ہوئی نظر آئی جب یہ آؤٹ رائٹلی کہہ دیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا پی ٹی آئی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی سمپتائزر ہے. خرم صاحب، اس کے بعد پھر ایک صوبے کی حکومت ہے، وہاں پر الیکٹڈ حکومت ہے، کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ بات چیت کریں یا پھر ان کو کوئی سیریس دعوت دی جائے؟ ہمیں وہ تو نہیں نظر آتا حکومت کی طرف سے. دیکھیے، جس احترام کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی صوبائی حکومت ہے، وہ احترام پھر وہ وفاق کو اور دوسری حکومتوں کو دینے کے لیے کیوں تیار؟ مستقل حملہ آور ہے. تو اگر ان کا یہ خیال ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے بطور ایک منتخب حکومت، تو پھر ان کو دوسری منتخب حکومتوں کا احترام بھی کرنا ہوگا. اگر آپ سارا وقت یہی کہتے رہیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اگر آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں، انہوں نے تو کوئی گالی نہیں دی تھی، لیکن کل کھل کر گالیاں دی گئیں. اب اگر پنجاب کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو پورے پنجاب کو گالی دی گئی، یہ تو پنجابیوں کو گالی دی گئی، اب تو اس کے خلاف ہے، پھر معاملہ اور خراب ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کس طرح کھل کر گالیاں دی گئیں، اب تو اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں. تو ہر روز ان کے پاس موقع آتا ہے کہ وہ جمہوری اور سیاسی طرز عمل کا انتخاب کرے، لیکن ہر روز وہ متشدد زبان اور متشدد رویوں کا اظہار کر کے یہ معاملہ جو ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں جو ایشوز ہیں، ایشو آئی تھنک سب سے اہم دہشت گردی سے لڑنا ہے، اور اسی لیے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بھی اس صوبے میں جہاں اگر ایک حکومت دہشت گردوں سے مصالحت کرنا چاہتی ہے، لڑنا نہیں چاہتی، وہاں اگر ہم نے دہشت گردی سے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے؟ اور یہ سوال جو ہے اس کے اوپر اب مزید بحث بھی ہونی ہے، اور اس کے اوپر جو اگر آئین میں گنجائش ہے کچھ، تو اس کو بھی استعمال کرنا ہوگا. پھر اسی تناظر میں گورنر راج کی بات ہو رہی تھی. کل اس جلسے میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ اگر گورنر راج لگایا تو ہم پھر گورنر ہاؤس کا رخ کریں گے. خرم صاحب، ابھی بھی آن کارڈز ہے گورنر رول خیبر پختونخوا میں، یا پھر اس دھمکی کو آپ بھی سیریس لیتے ہیں جو ان کی طرف سے دی گئی کہ اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے، آپ خود کدھر جائیں گے وہ کہتے ہیں اگر گورنر راج لگائیں گے؟ جی، ہم ان کی دھمکی کو سیریسلی نہیں لیتے، کیونکہ یہ ان کا کام، دیکھیے ان کی انسٹنکٹ، جس کو اردو میں جبلت کہتے ہیں، وہ دھمکی ہے، وہ بڑکے ہیں، وہ تشدد ہے. تو اس کے تحت تو ریاست کو چلایا نہیں جا سکتا. اس کو سائڈ پر رکھیں. اگر جیسا میں نے کہا، یہ ہماری آلویز پریفرنس یہ ہے، ترجیح یہ ہے کہ اسی حکومت کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر یہ حکومت جو ہے رکاوٹ بنتی ہے، دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کن آپریشن پلان ہوتا ہے، تو پھر جو حکومت ہے وہ بھی منتخب حکومتیں ہیں، اس کے بارے میں یہ خود بھی گئے، لیکن ان کی گفتگو کے اوپر تو ریاست کی پالیسی نہیں بن سکتی نا. ان کو جو ذمہ داری ووٹوں کے ساتھ ملی ہے
وہ خیبر پختونخوا میں 13واں سال ہے. اگر یہ مکمل طور پر وہاں گورننس ڈلیور کرنے میں اور وہاں کے رہنے والے 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں ناکام ہے, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر ہمیں اپنے ملک کی خود مختاری اور اس کو جو حفاظت کرنی ہے, ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ ہم لامحدود وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن 12 شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں, پھر 4 کی اٹھائیں, پھر کس دن اے سی کو قتل کر دیا جائے, کس دن وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ہو جائے, اور ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں. تو لہٰذا ان کو بھی سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہے کہ بجائے یہ کہ اس پر فوکس کیا جائے کہ جی گورنر راج ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر راج ہوگا تو راج رہے گا. جو فوکس اس بات پر ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے جو کے پی میں میرے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کا تحفظ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سوال ہے. گورنر راج ہونا نہ ہونا کے سوال نہیں. اب آپ کی جو جماعت ہے وہ سیاسی طور پہ کیا سوچ رہی ہے؟ اس حوالے سے ڈان میں خبر شائع ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ پی ٹی آئی اپنے بانی کی جو آج کل نئی گفتگو ہے جس کا یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے, کیا آئندہ دنوں میں اس سے دوری اختیار کرے گی اس بیانیے کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے, یا پھر اپنی سپورٹ جاری رکھے گی؟ کیا آپ لوگوں کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آئندہ دنوں میں مائنس عمران کی جو باتیں اکثر قیاس آرائیوں کی شکل میں ہوتی ہیں پی ٹی آئی سے, اس طرف معاملات جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, ہم تو کسی دوسری جماعت بطور جماعت کسی دوسری جماعت کے اندرونی معاملات میں جو ہے کسی بھی طرح انٹروین نہیں کریں گے. ہماری پالیسی دیکھیے, جو تھے اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے واضح کر دی, وہ پچھلے 3 ہفتے میں غالباً 3 دفعہ انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. تو ہماری پیشکش تو ہمیشہ ہے کہ وہ اس ریاست مخالف پنجرے سے باہر آ کر سیاسی سپیس میں آ کر ہم سے بات کریں, لیکن اگر قومی مکالمہ کرنا ہے تو وہ قومی ایشوز پر ہوگا, ذاتی اقتدار کے ایشوز پر نہیں. آج بیرسٹر غور صاحب نے, یہ میرا آپ سے آخری سوال ہوگا, اور انہوں نے بڑے سافٹ ایک لہجہ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ٹینشن اور درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ایک اچھی سوچ کی ضرورت ہے. کم و بیش خرم صاحب ویسی باتیں جو آپ آج کہہ رہے ہیں, تو اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک کردار خاص طور پہ بیرسٹر غور صاحب ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو. سو اس کی کوئی گنجائش ہے, یا پھر جس طرح کہ طلال چودھری صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ اب کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایز اے پولیٹیشین آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ابھی بھی بیچ میں ہے, یا اس کو ختم سمجھا جائے جو حکومتی وزیر کا بیان ہے اس کے بعد؟ جی, پارلیمان میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. وہ جگہ ہے, پاکستان کے منتخب ایوان ہے, وہاں ہمیشہ سپیس ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر جیسے جو زیادہ متین لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پی ٹی آئی ان کی ٹانگیں کاٹ کر ان کو پھینک دیتی ہے باہر, کیونکہ وہاں تو سنجیدہ گفتگو کی اور پالیسی ریلیٹڈ گفتگو کی ہمیں گنجائش نظر نہیں آ رہی. اسی لیے کچھ پیسمزم ہے کہ وہاں تو صرف ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑکوں کی اور دھمکیوں کی اور متشدد گفتگو جو کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے بانی چیئرمین کی طرف سے. جو بھی سیریس لوگ ہیں ان سب کو ابھی تک تو ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے, ہماری طرف سے نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, خرم صاحب کہیں نہ کہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ گنجائش, پر امید ہے کہ گنجائش بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے لیے. کیا فواد چودھری صاحب بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ بیانات دیے گئے اس کے بعد ایسا کوئی ابھی بھی راستہ موجود ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں؟ اس پہ ان سے ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کل پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں ہونے والے اپنے جلسے سے کیا پیغام دیا, اس پر ہم بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کل جو جلسہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اس میں کے پی سے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے زیادہ تر خطاب کیا. یہ آپ کو ایک ٹون چینج نظر آیا بمقابلہ اس بیان کے جو 1 مہینہ بعد عمران خان صاحب سے جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد ان سے منسوب ایک بیان جاری کیا گیا تھا, یا پھر وہی سخت رویہ آپ کی نظر میں اپنایا گیا ہے کل کے جلسے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو کل کا جلسہ ہوا ہے اس کی ٹون تو کافی مائلڈ تھی, اور آئی تھنک جس قسم کی پریس کانفرنس کے بعد
لوگوں کو کچھ جو اسپیشلی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خواہش تھی کہ اسی بڑی سخت زبان میں جواب دیں اور یہ کریں وہ کریں، اس طرح تو انہوں نے نہیں کیا. تھوڑا بہت ظاہر ہے ایک جلسے کے اندر جو ایک ایگریشن جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے تقریروں میں. پریس کانفرنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جلسہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس حساب سے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کلیئر ہے. پی ٹی آئی تو انگیجمنٹ چاہتی ہے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ تو یہ بھی ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ تو پرائم منسٹر کو فون بھی کرنا چاہتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے اوپر ان سے بات چیت علیحدہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. سو آئی ایم ویری شیور کہ پی ٹی آئی کی جو ٹون ہے، جو چیزیں ہیں، وہ تو انگیجمنٹ ہی کی ہیں. مائلڈ ٹون نسبتاً، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً نرم ان کا لہجہ تھا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو، یا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے جو عمران خان صاحب نے ایک لفظ اپنے بیان میں خاص طور پہ استعمال کیا، جس کا وہی لفظ استعمال کرتے ہوئے رد عمل بھی سامنے آیا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے ابسا کہ یہ تو 2-2.5 سال سے ہی چل رہا ہے نا، اس میں کوئی چینج اس طرح کی تو ہے نہیں. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی طور پہ مسئلہ تو دیکھو نا یہ ہوتا ہے کہ آپ بات جو بھی کریں، باہر جب آپ بات کرتے ہیں تو اور طرح کی بات ہوتی ہے. آپ ویسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ ٹون اور ہوگی. آئی کین امیجن کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ انہیں آئسولیشن میں رہے، چیزیں رہیں، تو اس کی وجہ سے ایک ایگریشن اس میں ہے، چیزیں ہیں. لیکن باہر ظاہر ہے کہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے مہینوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ انگیجمنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے، اسپیس کریٹ کرنی چاہیے، اپنے لیے ایک اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. پی ٹی آئی کا پرابلم تو یہ ہے نا کہ اصل میں تو ان کے پاس پالیٹکس کا تو کوئی آئیڈیا ہے نہیں، اور دوسری طرف ایک ورسو فورس ہے. تو آپ پاکستان میں ایک طرف پولیٹیکل فورس ہے، ایک طرف ورسو فورس ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی طاقت ہے. اس میں وہ تو لڑ ہی رہے ہیں، لیکن نقصان تو پاکستان کے میڈیا کا ہو گیا، پاکستان کی جوڈیشری کا ہو گیا، ہمارے آئین کا ہو گیا. جہاں پہ ہم کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کر رہے تھے، اب وہ ڈیبیٹ ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اور اب تو ہم خالی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہوئے بھی ذرا جھجکتے ہی ہیں کہ کیا یہاں پہ بات ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو، ہماری معیشت کو، ہمارے، اور یہ کنٹینیوڈ ہے. کوئی ایسا اس میں کوئی اگریشن میں بھی کمی نہیں آ رہی ہے، دوسری سائڈ سے بھی کوئی اس طرح سے پالیٹکس کا کوئی جگہ نہیں مل رہی. تو آئی تھنک انفارچونیٹلی ہیئر وی آر. اگر ماضی سے موازنہ کریں، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اس طرح کی باتوں کا ایک تبادلہ تو تھا، ایک بیک اینڈ فورتھ ہم دیکھ رہے ہیں، واضح ہے. لیکن یہ جو بات کہی گئی کہ سیاست اب ختم ہو چکی ہے، اب ان کا جو بیانیہ ہے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، یہ آپ کے اوپینین میں ایک غیر معمولی سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے معاملہ، یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں؟ یہ وہی سلسلہ ہے، 2.5 سال سے یہی چیزیں چل رہی ہیں نا. 2.5 سال میں کس سے پہلے بھی تو 9 مئی سے کہا گیا کہ بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے، اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا، اور سارے غدار ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اچھا فواز صاحب، آپ کا ایک ذاتی اوپینین اس کے اوپر کیا ہے جو ڈی جی ایس پی آر نے اس معاملے کے اوپر کو ایڈریس کیا اور اس کے اوپر یہ پریس کانفرنس کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی یہ جواب دینا چاہیے تھا، یا پھر حکومت کی طرف سے اس قسم کا جواب آنا چاہیے تھا، بالخصوص وفاقی وزراء کی طرف سے، یا اگر کہیں وزیر دفاع کی طرف سے؟ دیکھیے اب سب بات یہ ہے کہ جو پرابلم آ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو، وہ یہ آ رہی ہے کہ جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹنرز اپنے چنے ہیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی اتنی وہ بے حیثیت ہے، اور ان کا اس قدر زیادہ آئی وڈ سے کہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی وزن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھا نہیں پا رہے. سو انفارچونیٹلی ایون وہاں پہ بھی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک آئی وڈ سے کہ ایک لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جی وہ کوئی وزن اٹھائیں، وہ نہیں اٹھا پا رہے، اور جس کی وجہ سے انہیں ہر کام جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی خود کرنا پڑتا ہے. سو بات تو آپ کی صحیح ہے کہ الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کو ہی یہ بوجھ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. نو ون، اس سے پہلے 2 منسٹرز نے، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کی تھی، لیکن وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلی ٹی ویوں کے اوپر، اور اس کی کوئی جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آیا. سو لائک وائز ان کا نہ تو کوئی گورننس میں کوئی امپیکٹ آتا ہے، نہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے لوگ ان کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ تمام جو آپ کے فار ایگزامپل جو کاروباری ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں اخباروں میں، وہ عام طور پہ تو حکومت کو ایڈریس کر کے آتی ہیں، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے.
اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر کے آتی ہیں کہ مہربانی کریں ہمارا ٹیکس زیادہ ہو گیا اس کو کم کر دیں, فلانی جگہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں. So you can see the kind of support I think the People's Party and PMLN were expected to give to the establishment. They have miserably failed in that. And اور اس کی وجہ سے بھی جو ان کو وہ بھی بہت کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کے کرنے کے شاید نہیں تھے. اب ایک اور سوال اس موضوع پہ جسٹ فار کلیئرٹی, جب آپ بھی کہتے ہیں کہ ایک مائلڈ ٹون آپ کو نظر آئی اس پریس کانفرنس اور کل کے جلسے میں پی ٹی آئی کی طرف سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں اندازہ ہو گیا کہ اب گنجائش نہیں ہے اس قسم کی بیان بازی دینے کی جس میں فوج کے حوالے سے بیان دیا جائے, یا پھر یہ پہلے سے پارٹی کے اندر ریئلائزیشن موجود تھی لیکن عمران خان صاحب کے بیان نے ماحول کو ذرا تبدیل کر دیا جو ٹویٹر پہ ان سے منسوب جاری کیا گیا؟ پارٹی میں تو ریئلائزیشن ہے, ہم تو پہلے بھی سب کو ملتے بھی رہتے ہیں, بات بھی ہوتی رہتی ہے. پارٹی تو چاہتی ہے کہ کوئی چیز بڑے آگے ہو, لیکن ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایگزیکیوشن پلانز نہیں ہے. اور جو عمران خان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف سے دیکھیے پرابلم یہاں پہ ایک ہی ہے نا کہ حکومت کی طرف سے کوئی جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف کوئی ہاتھ تو بڑھایا نہیں جاتا. سو ان دی ایبسنس آف اینی کوآپریشن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ جو ریزسٹنس کا کارڈ ہے یہ بھی اگر ختم کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا. سو عمران خان کی جو سوچ ہے وہ ایکچولی یہ ہے. اب جب ادھر سے ادھر فرینکلی 2.5 سالوں میں کوئی ایسا کوئی ایفرٹ یا اس طرح کی کوئی بات نظر تو نہیں آتی کہ جس سے لگے کہ حکومت یہ اب ایک صرف پرابلم ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ شاید اس کو انالائز کر سکیں بہتر, کہ دیکھیں نا اگر آپ حکومت میں ہیں تو حکومت میں اگر میں حکومت میں ہوں تو میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ملک نارمل لگے اور پولیٹیکل ٹمپریچر کنٹرول میں لگے تاکہ کوئی انویسٹمنٹ آئے, کوئی لوگ کام شام دھندے میں لگیں, کوئی چیزیں ہوں. اگر آپ اتنا ہائی پولیٹیکل ٹمپریچر رکھیں گے تو آپ کی اکانومی سفر ہوتی ہے جو ہو رہی ہے. سو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کا کیا انٹرسٹ ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر رہے, اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے لگے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ بالکل سیٹل ڈاؤن نہیں ہے اور یہاں پہ ایک ٹرموائل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کو بہت اس کا اثر آ رہا ہے اور وہ ایک ٹرموائل میں چلی گئی ہے. بٹ ہو سکتا ہے کہ ایک ویو یہ ہو کہ اگر پالیٹکس سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو, یہ کیچ 22 سچویشن ہے آئی تھنک کہ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اگر پالیٹکس کو نارمل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو اس سے عمران خان مضبوط ہوتے ہیں, اور اگر وہ ٹمپریچر ہائی رکھتے ہیں اور اسی طرح سے ڈنڈے سوٹی پہ ملک چلاتے ہیں تو پھر اکانومی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. سو لیٹس سی ہاؤ دے گو اباؤٹ اٹ. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو گفتگو کی, ایک انہوں نے نئی اصطلاح کا استعمال کیا, ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر کی اصطلاح تو سنی, آج وہ کہتے ہیں نان اسٹیک ہولڈرز جو پارٹی کے اندر ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ٹینشنز کو بڑھانے میں. آپ کی نظر میں یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ مینلی تو آئی تھنک وہ ہی از ریفرنگ ٹو دی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نان اسٹیک ہولڈر. بڑا اچھا انہوں نے ٹرم استعمال کیا. گوہر تو لگے ہی ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جس دن پریس کانفرنس ہوئی تھی اس دن اگر ان کا آپ ٹویٹ دیکھیں, میسج دیکھیں تو وہ بہت اچھا تھا, اور جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی باتیں کی انہوں نے اسد کیسد ہیں وہ بہت ہی نپی تلی باتیں تھیں. آئی تھنک وہ مشکل پریس کانفرنس تھی لیکن اس کو بڑا اچھا ہینڈل کیا انہوں نے. وہ کوشش ہی کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو جو مین کردار ہے, اب پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیے زیادہ تر جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ظاہر ہے 45-50 سال سے اوپر کے ہیں. اب ان لوگوں کو زیادہ سوشل میڈیا کا اس طرح سے سمجھ بھی نہیں ہے. وہ ریئیکشن دیتے ہیں سوشل میڈیا کے انڈیویجول اکاؤنٹس کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو ایک پارٹی پالیسی اور ہمیں اس پہ جانا ہے. فیکٹ از کہ یہاں پہ 3 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جن میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں. ایک گروپ ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ڈالرز پہ دھیان رکھے ہوئے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم اگریسو ٹون رکھتے ہیں تو ہماری جو دیکھنے والے ہیں وہ بڑھتے ہیں تو وہ لیتے ہیں. اور تیسرا پھر ایک فریق ہے جو وہ ہیں جو ہمارے دشمن ایجنسیز ہیں, وہ ان دونوں کو مضبوط کرتی ہیں تاکہ جو ویج ہے بٹوین دا پیپل آف پاکستان اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان وہ بڑھے. تو یہ 3 ڈفرینٹ گروہ ہے, اور اس کا جو المیہ جو حکومت کا ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو نو آلٹرنیٹ اسٹوری ٹو ٹیل. ان کے پاس یہ جو ان کے خلاف بیانیہ ہے, جو انسٹیٹیوشنز کے خلاف بیانیہ ہے,
اس کے مقابلے میں کوئی وہ سٹوریز نہیں بنا سکے, وہ نیریٹو اپنے کریٹ نہیں کر سکے جو کہ ان کی میڈیا ٹیم نے بنانے تھے, جو کہ نہیں بن سکے. نیریٹو بنانے کے بجائے ایک اور چیز ہم نے دیکھی جس پہ ہمیں خاص غم و غصہ نظر آیا ہے, وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا انڈین میڈیا کے اوپر اپیئر ہونا. یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں پارٹی کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی غلطی ہے کہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ واضح ہونا چاہیے تھا کہ اگر یقیناً پاکستانی میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں ان کے موقف کو جگہ نہیں ملتی, تو اس صورت میں کس انٹرنیشنل میڈیا کا رخ کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ یہ اٹیچ نہ کیا جائے کہ آپ ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, جیسا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے. بیٹری کی ہے نا, انڈین میڈیا پہ جا کے انہوں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے جو باقی جگہوں پہ نہیں ہونی تھی. ان کا تو فرید زکریہ نے CNN پہ پروگرام کیا ہے, پھر انڈیپینڈنٹ نے, باقیوں نے جو ہے وہ بھی سب نے چھاپا ہے. تو پرابلم از کہ انڈین میڈیا تو ہر وہ کوشش کرے گا کہ جس سے اداروں میں اور انسٹیٹیوٹ عوام میں جو ہے وہ ایک ڈفرینس آئے, اور انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ بڑھایا چڑھایا ہے. وہ تو چڑھائیں گے, صحیح ہے. آپ اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر نہ آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ اس سے کوئی آئی وڈ سے کہ جو اصل چیز ہے وہ تو ختم نہیں ہو جاتی نا. اصل میں تو جو اب آگے کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت بھی صورتحال ہے اس میں کوئی سلوشن تو نظر نہیں آ رہا. چیزیں تو اور خراب سے خراب تر ہی ہوتی ہیں. اب آپ لیٹ سے گورنر رول لگائیں گے, وہاں پہ اگر لگاتے ہیں تو اس کا پولیٹیکل ٹمپریچر اور بڑھے گا. وہاں سے اگر کوئی لانگ مارچ آتا ہے اس کو روکیں گے, پولیٹیکل ٹمپریچر اور بڑھے گا. یہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, ورکرز اٹھاتے ہیں, پولیٹیکل ٹمپریچر اور بڑھے گا. So I don't frankly know that where we are heading, اور اس چیز کو کام ڈاؤن کیسے کرنا ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں, ہمارے حکومت ہے, اس کا خیال ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کام ڈاؤن کرنے کی, تو پھر کام ڈاؤن ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ جو شاہد خٹک صاحب نے کل گورنر رول کے حوالے سے کہا کہ اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو پھر ہم گورنر ہاؤس کو رخ کریں گے, نہ گورنر راج رہے گا نہ راج رہے گا, وٹ ایور سم تھنگ لائک دیٹ. سو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو خبردار کرے گا ایک طرح سے, یا پھر مزید موقع اور جواز دے گا کہ یہ وائلنٹ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں 9 مئی کے طرز پر؟ نہیں, ریئیکشن تو پھر ہوگا, ریئیکشن تو ہو سکتا ہے نا. اور انٹرسٹنگلی ایشو یہ ہے کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں کسی طریقے سے حکومت سے جان چھوٹے, بٹ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ JUI ہے, اور JUI PTI سے بھی زیادہ مخالف ہے, گورنر رول کی بھی اور آپریشن کی بھی. سو اب دا پرابلم رائٹ ناؤ فار دا فیڈرل گورنمنٹ از کہ خیبر پختونخوا جو ایک بنیادی طور کے اوپر اس وقت ایک بہت ٹرموائل میں ہے, بلوچستان ایک ٹرموائل میں ہے, وہاں پہ حکومت کو تو چھوڑ دیں, جو اپوزیشن ہے وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی. تو اس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کریں, کوئی اس کا پولیٹیکلی سیٹلمنٹ کیسے وہ کریں, وہ بھی ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہا. اور اس میں بھی دیکھیے نا, ٹو بی فیئر ود فیلئر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے نا. یہ سولوشنز تو پولیٹیکل الائز نے بنانے تھے. وہ پولیٹیکل الائز ان کے بالکل وہ تو ایک بوجھ ہے, ان کو تو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کرنا کیا. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. وہ سمجھتے ہیں حکومتی جماعتوں کو تاکہ PTI کے لیے معاملات بہتر ہوں. دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ دنوں میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.